अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज अवाम की बात की जो एपिसोड है उसमें हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में होने वाली जो इस वक्त एस्केलेट कर गई है हालत दोनों ममालिक के दरमियान, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं फॉर्मर सेनेटर अफरत सियाब खटक साहब, जिनका इस वक्त जो है ताल्लुक वो नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट से है, मगर ह्यूमन राइट्स से भी लिंक्ड जो भी और पॉलिटिकल और ह्यूमन राइट्स जो सिचुएशन है पाकिस्तानी पश्तून्स की भी, पाकिस्तानियों की भी, और जो जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन की वजह से या वॉर की वजह से जो अफ़गानिस्तान में जो मसाइल हैं सोशल जस्टिस के और सियासी भी और ह्यूमन राइट्स के भी, उन पे भी इनकी जो है वो गहरी नज़र है, एंड इज़ द फोरमोस्ट एक्सपर्ट ऑन दिस इशू। सो आपने हमारे व्यूअर्स जैसे कि देख रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कैसे एस्केलेट कर रही है कि पिछले ही महीने जो है वो बॉर्डर जो चमन का था वो बंद किया था और फिर उसके बाद उसको खोला, और उसके बावजूद जो है पहले वहाँ से जो फायरिंग हुई तो उसमें पाकिस्तान वाली साइड पे कम से कम 7 लोग जो हैं उनकी वो वफ़ात पा गए और कुछ ज़ख्मी हुए। उसके अलावा फिर अब देखा उसके बाद ये ख़बर जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने कह दिया कि जो है वो माफ़ी माँग लिया उन लोगों ने, जो भी उसका मतलब था। फिर अब देखा है हमने कि दोबारा से एस्केलेशन हुई है और पाकिस्तान की तरफ जो है कम से कम एक जो है वो वफ़ात हो गई है, और चमन में जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं उसमें इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि कोई जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इट्स बिन वर्सनिंग। स्वात में जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसको स्टेट खुद जो है रियासत उनको और इदारे उनके खिलाफ एफआईआर्स करते रहे हैं, पीस जो एक मूवमेंट शुरू हुई है दोबारा से, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर स्कैर्ड। हम उसके अलावा ये देख रहे हैं कि नॉर्थ वजीरिस्तान में मीरानशाह के इलाके में फिर जो है वो सुसाइड बॉम्बिंग हुई और एक सोल्जर, एक सिपाही, एज पर आईएसपीआर, एक सिपाही और एक सिविलियन जो है वो उसमें उनकी वफात हो गई। तो पहले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि कुरम के बॉर्डर के ऊपर भी जो है वो फायरिंग हुई, और उसके अलावा भी जो है वो फौजी जो हैं उनकी हलाकतें हो रही हैं या उसको शहादतें कह लें आप। तो वो जो सिचुएशन है वो इट्स वर्सनिंग। खटक साहब, आप जो हैं अभी आपने एक यू बीन कॉलिंग फॉर रिविजिटिंग द अफगानिस्तान पॉलिसी, और उसके अलावा भी जो है उस पे आप बात करते आए हैं। ये जरा इसके ऊपर जो एस्केलेशन जो चल रही है उसको आप कैसे देखते हैं? जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने दुरुस्त फरमाया। हम ये बात कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी स्टेट है, जो जर्नैल हैं, वो अफगानिस्तान में तालिबान का प्रोजेक्ट चला रहे हैं। और ये तालिबान का प्रोजेक्ट एक तरह से जो बैनुल अक़वामी खेल है, नाम नहाद ग्रेट गेम, उसका हिस्सा है। यानी पाकिस्तान जो है वो फ्रंट लाइन स्टेट बना रहता है और पराई जंगें यहाँ पे लाई जाती हैं। तो ये हम इसके ऊपर तनकीद करते रहे हैं और आज ये साबित हो रही है कि ये किस कदर खतरनाक प्रोजेक्ट था और ये पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, सारे खिते के लिए इसके क्या असरात हैं। आपने दुरुस्त कहा कि जो 7 लोगों की वफात की खबर है या उनकी जान से गुजरने की खबर है, लेकिन उनके नाम नहीं है, उनका कोई यानी उनकी कोई शनाख्त नहीं है। वो जो कहते हैं, उर्दू में शेर है कि नमोदई न शहादत हिसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ। यानी गरीब लोगों का खून है तो चला गया, किसी ने पूछा नहीं कौन है, इनके बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, किसके बाप हैं। तो गुजारिश है कि ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। और इसके अलावा जो आपने उसकी तरफ इशारा किया है, स्वात और वजीरिस्तान, देखें जी, इतने बड़े लश्कर हमारे इलाकों में दाखिल हो गए हैं, इतनी बड़ी तादाद में बंदूक बरदार लोग हमले कर रहे हैं, वो भत्ता मांग रहे हैं, हजारों की तादाद में लोगों से भत्ता मांग रहे हैं। पेशावर शहर में लोगों के घरों के दरवाजों पे धमाके हो रहे हैं, जो भत्ता नहीं देते उनके घरों में धमाके हो जाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि इनको कौन लाया है, ये बातचीत किसने की थी, ये तालिबान को यहाँ लाने वाले कौन है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, अकाउंटेबिलिटी कब होगी। तो जनाब, ये ऐसी सूरत हाल है कि इस मुल्क में सारा निज़ाम चलाया जा रहा है अवाम को निकाल के। जो यहाँ पे जो 220 मिलियन जो अवाम हैं, उनको निकाल के बाकी सारी चीजें हो रही हैं। तो ये एक जैसे हेमलेट का ड्रामा प्रिंस ऑफ डेनमार्क के बगैर खेला जाए।
ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے. عوام منفی ہیں, باقی جو حکمران ہیں ان کے اپنے کھیل ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں. جنگ بھی ایک بزنس ہے. دیکھیں نا, جنرل ضیاء الحق کا خاندان, اختر عبد الرحمان کا خاندان, یہ جنرل مشرف کا خاندان, یہ بلونیئر ہو گئے ہیں. یہ کہاں سے پیسے آئے؟ یہ جنگ سے انہوں نے کمائے ہیں, ہمارے عوام کا خون بیچ کے انہوں نے کمائے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ جو ہے ڈس اپیئرڈ ہیں. تو ہیومن رائٹس کی صورتحال بڑی مخدوش ہے پاکستان میں بھی. افغانستان میں تو اب دیکھیں آدھی سے زیادہ آبادی خواتین کو نکال دیا گیا زندگی کے ہر شعبے سے, اور اس کے اثرات پاکستان میں بھی آ رہے ہیں. یہاں بھی جو علاقے افغانستان کے نزدیک ہیں وہاں پہ بچیوں کے اسکولوں پہ حملے ہو رہے ہیں, اور خواتین کو بازاروں میں آنے سے منع کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ منفی پیش رفت ہے ہمارے ملک کے لیے اور اس خطے کے لیے. اچھا خٹک صاحب, آپ نے یہ جو بات کی پرائی جنگ والی بھی, اور جیسے رائٹ فلی بہت صحیح آپ نے کہا کہ چمن کی بارڈر پہ جو لوگ جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کا یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ وہ مارٹرز ہیں. یہ کوئی کمپنسیشن تو نہیں ہے کسی کی جان چلے جانے کی کہ اس کو آپ نے شہید کہہ دیا تو وہ جو ہے وہ دس از انف. وہ نیم لیس لوگ ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک اب جیسے دیکھا کہ میرن شاہ میں بھی جو اٹیک ہوا ہے اس میں ایک سویلین کا ہے نمبر اور ایک جو ہے وہ فوجی کا ہے. اس میں آف کورس جو بھی پولیٹیکل اکانومی ہے جو بھی ڈیسیژن کرتا ہے اس میں عام فوجی کی زندگی کو تو بالکل اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. وہ بھی سائلنٹ وکٹمس ہیں اس جنگ کے. اٹس ریئلی ورینگ ٹو سی کہ یہ ایک ٹیررزم کی جو اور ملیٹنسی کی جو ویو ہے, دوسری ہے, تیسری ہے, 10ویں ہے, پتہ نہیں. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے اس وقت کا, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے کو مار نہیں سکتا, ہم ان کو ڈیفیٹ کر دیں گے, اور یہ ساری باتیں. اٹس اے ریپیٹیشن آف واٹ ہیز بین ہیپننگ اینڈ اٹس کوائٹ وریئنگ. تو آف کورس جو لوگ جو کے پی اور بلوچستان میں بارڈر کے قریبی علاقوں میں ہیں, جو زیادہ سفر کر رہے ہیں اور جو کرتے ہیں ہمیشہ پہلے اور بعد میں ٹریول کرتا ہے, ان لوگوں کی تو بہت زیادہ جو ہے وہ قربانیاں ہیں. تو اس کو آپ اب جو مطلب ابھی یہ ایک طرف ایسکلیشن ہو رہی ہے, ایک طرف جو ہے وہ پروجیکٹ نظر آ رہا ہے کہ جو پروجیکٹ سپورٹ طالبان تھا وہ اس کی ہم نے اتنی جلدی اس کا رزلٹ دیکھ لیا. اٹس فیئرلی اسکیری. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, یہ جو لوگوں کے ساتھ جو ہے زیادتی جو کنٹینیو ہو رہی ہے, اور پھر ایسے لگتا ہے ایم آئی رائٹ ان سیئنگ کہ دوبارہ سے پھر وائلیشنز ہوں گی, جانے جائیں گی اور جانے جا رہی ہیں, اور اس کی کوئی جو ہے وہ جسٹس اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں, اور اس کا کوئی جو ہے وہ کوئی اس کو گننے والا نہیں, اس کو کوسچن کرنے والا نہیں. جی بالکل, آپ نے دیکھی ہوگی خبریں. کل یا آج کوئی امریکی جرنیل آیا تھا جو نئے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملا ہے, سینٹرل کمانڈ کا کمانڈر جو ان کے سینٹرل کمانڈ ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ اب دیکھیے چین کے سفارت خانے پہ حملہ ہوا, پھر چین کے اس پہ حملہ, نہیں روس کے سفارت خانے پہ روس کے سفارت خانے پہ حملہ ہوا, اور چین کے گیسٹ ہاؤس پہ حملہ ہوا کابل میں. اور کل چین نے کہا ہے کہ سارے چینی افغانستان سے نکل جائیں. تو یہ جو چینیوں کو افغانستان سے نکالنے کا مشن ہے یہ کس کا ہے؟ ظاہر پاکستان کا تو نہیں ہے. تو یہ کس کا ہے؟ کسی کا تو ہے, لیکن یہ جو ٹیررزم ہے یہ لایا جا رہا ہے, اور وار آن ٹیرر نہیں شروع کی جا رہی ہے, اگرچہ وہ اس طرح ڈرامیٹیکلی نہیں ہے جیسے 9/11 کے بعد تھی, لیکن ایک ٹیکنیکل طریقے سے شروع کی جا رہی ہے. لیکن وار آن ٹیرر کے لیے آپ کو ٹیررزم کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس لیے TTP لائی گئی ہے, اور TTP نے ٹیررزم شروع کیا ہے, انسرجنسی شروع کی ہے. اب اس کے خلاف وار آن ٹیرر شروع ہوگا, پھر وار آن ٹیرر اس علاقے میں پھیلے گا تاکہ چین کا کاریڈور نہ بنے, تاکہ روس کے خلاف سینٹرل ایشیا میں ایک نیا محاذ کھولا جا سکے. یہ بین الاقوامی کھیل ہیں, اور اس کھیل میں ہمارے کچھ لوگ بھی شریک ہیں جو لوکل کنٹریکٹرز ہیں اس کھیلوں کے, اور عوام کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی, ملک کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. جیو اکنامک کیسے ہوگا, کون سرمایہ کاری کے لیے یہاں آئے گا, ٹورزم یہاں کیسے آگے بڑھے گا جب اس قدر دہشت گردی یہاں پھیلے گی, اور ہمیں اپنے پڑوسی ملکوں سے لڑایا جا رہا ہے. یعنی دیکھیں نا, یہ ملک کیا افورڈ کر سکتا ہے کہ پڑوسی ملکوں میں سے کسی ایک کے خلاف مورچہ بن جائے یا یہاں سے ان کے خلاف دہشت گردی ہو؟ تو یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں, لیکن یہ ان پر بحث کہاں ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کیبنٹ کو پتا ہے, مجھے یقین ہے کہ کیبنٹ کو بھی پتا نہیں ہے. تو یہ کون بناتا ہے پالیسیاں؟ یہ سیکیورٹی پالیسی اور یہ خارجہ پالیسی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو جب تک آئینی نظام نہیں ہے اس ملک میں,
جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، جب تک عوام کے سامنے جواب دہی نہیں ہے، تب تک یہی بینکرپٹ پالیسیاں چلیں گی. ہم صرف اقتصادی طور پر بینکرپٹ نہیں ہیں، ہم سیاسی طور پہ بھی بینکرپٹ ہیں، کیونکہ ایک غیر آئینی نظام بینکرپٹ نظام ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ آئینی نظام میں ایک ڈی جورے نظام ہوتا ہے. یہاں ڈی فیکٹو نظام جو ہے اس نے غصب کیا اقتدار کو، یوزرب کیا ہے پاور کو. جی آپ نے اور جیسے کہا کہ 220 ملین جو ہے اس کو ایکسکلوڈ کر کے یہ ڈیسیژنز لیے جا رہے ہیں اور اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ جو ہیں وہ بیئر کریں گے اس کا برنٹ. آخری آپ سے سوال ہے اور کوئکلی یہ کہ آپ نے کہا کہ ری تھنک جو ہے وہ کرنا ہوگا اس کو ساری پالیسی کو. آپ کے خیال میں واٹس ڈویبل اینڈ ایٹ دا مومنٹ؟ جی دیکھیں فوری طور پہ افغانستان. جی میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جو افغان پالیسی ہے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ جو افغانستان میں کسی گروہ کو، کسی گروپ کو مسلط کرنے کی پالیسی ہے اور ملیٹنسی کو یہاں پر پالنے کی پالیسی ہے، اس کو فوراً تبدیل کیا جائے. افغانستان سے دوستی، سارے ملک سے دوستی کی جائے اور افغانستان کی طرف جیو اکنامک پالیسی جو ہے اس کو اپنایا جائے بجائے جیو اسٹریٹجک کے جو کولڈ وار کی ریمننٹس ہیں. اور پاکستان جو ہے لوکل کنٹریکٹر بننا چھوڑ دے، سو کال فرنٹ لائن اسٹیٹ بننا چھوڑ دے. ہم اس میں اپنے خطے میں، اپنے ریجن میں انٹیگریٹ ہو جائیں، اکنامک لنکس ہمارے بن جائیں اور سیاسی جو ہمارے اختلافات ہیں پڑوسیوں سے اس کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے. ملک کے اندر ایک آئینی نظام بحال ہو. دیکھیں نا، انتخابات ہونے چاہیے لیکن ایسے انتخابات کے اقتدار عوام کو منتقل ہو. اور یہ جو سرکاری ملازم غصب کر لیتے ہیں اقتدار کو اور جس کے خلاف پھر شکایتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اصلاحات نہیں ہوتی. اصلاحات کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرانزیشن کی ضرورت ہے. ملک کو ایک آئینی جمہوری نظام کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے اور سیاسی لیڈرشپ کو ذرا جرأت دکھانے کی ضرورت ہے. یہ اقتدار کی کرسیوں کے لیے، چند کرسیوں کے لیے خاموش رہنا اور چند کرسیوں کے لیے یہ جو ایک طرح سے ہائیبریڈ نظام ہے، سو کال یا ان اناؤنس مارشل لاء ہے، اس کو چلاتے رہنا، میں سمجھتا ہوں یہ ملک کی خدمت نہیں ہے. اور اس کے انجام ہم نے دیکھے ہیں اور یہ ایسی تاریخ کو ہم اور آپ بات کر رہے ہیں جو بہت نزدیک ہے. اپنے جو ہمارے جو ڈھاکہ کا فال تھا بدقسمتی سے وہ انہی تاریخوں میں ہوا تھا اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور یہ اسی طرح کی پالیسیاں تھیں. ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا جس نے عوام کو نکالا ہوا تھا ساری چیزوں سے اور خود اسی طرح کے دیوالیہ پن پر مبنی فیصلے کر رہا تھا. آج ہم پھر اگر اس طرح کے فیصلے کریں گے تو خدا نخواستہ اسی طرح کے حالات سے دوچار ہو جائیں گے. جی بالکل، آپ نے تو بہت ہی صحیح ایک ہماری جو ہسٹری کا ایک امپورٹنٹ اس پہ جو ایک بہت واقعہ تھا اور ہولناک تھا اس کی طرف، جنگ کی طرف اور فال آف ڈھاکہ کی طرف جو ہے اشارہ کیا جو ان کے ساتھ ہو گیا تھا ان لوگوں کے ساتھ، اور پھر آف کورس جس کو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. مگر یہ دسمبر ہے اور وہ بھی ڈیٹ آ گئی ہے ہمارے اس کے اوپر جو کہ اے پی ایس کا جو واقعہ تھا جو پاکستان نے خود سفر کیا اتنا زیادہ ٹیررزم کی اور ملیٹنسی کی وجہ سے، جس میں like hundreds of children who died. So it's really unfortunate. I'm feeling very emotional کہ ہم لوگ اتنے سال کے بعد پھر وہاں آ گئے ہیں جہاں پر جو لوگ ہیں وہاں پر they're collapsing, they're dying اور وہ ان کی کوئی جو ہے وہ ان کے ناموں کا ہمیں نہیں پتا اور خوف یہ ہے کہ دوبارہ سے شاید کچھ ہونے جا رہا ہے. جیسے خٹک صاحب نے کہا کہ جو چمن پہ لوگ جو 7 ڈیڈ ہیں یا جو انجرڈ ہیں ان کا کسی کو نام نہیں پتا اور وہ فیملیز کون ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. جی تو اس کے اوپر جو آخری جو ہے وہ اے پی ایس کے اوپر بھی اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کوئی بریک تھرو نہیں، کچھ نہیں، اور پھر ہم دوبارہ سے وی آر ڈیلنگ ود دا سیم. جی بالکل آپ نے کہا، دسمبر بہت سی چیزوں کی یاد دلاتا ہے. اے پی ایس کا سانحہ، اب دیکھیے ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور ہمارے جنرلوں نے پھر ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کو واپس لے آئے. یہ اس کے تو کیا ایک نیا اے پی ایس کرانے کا پروگرام ہے؟ لوگ یہ سوال پوچھنے پہ مجبور ہیں. یہ سوال بہت لاجیکل سوال ہے کیونکہ آپ نے جن لوگوں نے کیا تھا انہوں نے اپنے رویے میں، اپنے موقف میں ذرا بھر کی تبدیلی نہیں کی اور آپ ان کو واپس لے آئے ہیں. ایک بینڈ آرگنائزیشن، نیشنل ایکشن پلان کے بعد بھی آپ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنے کے بجائے ریورس جرنی آپ نے شروع کی ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں پھر بے نظیر بھٹو کی شہادت کے دن بھی دور نہیں ہیں. ان کو بھی اب دیکھیں، ہم نے ایک وزیر اعظم کو کھو دیا.
اس ملک کی ایک منتخب لیڈر جو ایک ایسی لیڈر تھی جو ملک میں کیا پوری دنیا میں ایک انسپریشن تھی. تو یہ جو ملک کا نقصان ہم کرتے جا رہے ہیں ان غلط پالیسی کی وجہ سے، یہ کب تک جاری رہے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے عوام کو یہ سوال پوچھنا چاہیے، ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، کم از کم سوال ضرور پوچھنا چاہیے. جی بہت شکریہ. سوال ضرور پوچھنا چاہیے. اور جو 220 ملین جیسے کہ خٹک صاحب نے کہا جو ایکسکلوڈڈ ہیں اور وہ اس کسی بھی ڈیسیجن میں جو ہے وہ انکلوڈ نہیں، اور پرائی جنگیں جو ہیں اور کانٹریکٹرز کے طور پہ پرائی جنگیں جو ہم لڑ رہے ہیں اس کا جو ایک جو افغانستان اور جیو ریجنل تو ایک جو سارا نقصان ہے وہ ہوتا ہے، مگر اصل میں وہ سارا ہمارے اپنے ڈور اسٹیپ کے ہے، ہمارے گھر کے اندر ہے اس کا نقصان. اٹس ویری انفارچونیٹ. خٹک صاحب تھینک یو فار ٹاکنگ ٹو اس اینڈ گیونگ اس یور انسائٹ. نیا دور دیکھتے رہیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ عوام کی بات کے ساتھ ہم لے کر آپ کے سامنے دوبارہ سے اگلے ہفتے پھر دوبارہ سے پیش ہوں گے آپ کے سامنے. خدا حافظ. شکریہ.